मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। कोर्ट से खुला के बाद लड़की किसी और से निकाह कर सकती है। कोर्ट का खुला आजकल बार बार बता रहा हूँ, ये बिल्कुल इसकी कोई हैसियत नहीं है। हाँ, औरत पे जुल्म हो रहा हो, गवाहों से वो जुल्म साबित करे, और जुल्म इस नौइयत का हो जिसमें शरीयत ने तनसीख निकाह की इजाज़त दी है। तो इस नौइयत का जुल्म जब कोर्ट में साबित कर देगी तो अदालत उसको खुला कहेगी, लेकिन हम कहते हैं चलो नाम खुला का है, हकीकत में तनसीख निकाह है। जब तक इस नौइयत का जुल्म वो साबित नहीं करती तो कोर्ट के खुला देने से कोई हैसियत नहीं है, वो जिना है। आजकल वकीलों की भी शॉर्ट क्लिप बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और कुछ मजहबी स्कॉलर्स के भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कि नहीं जी अगर कोर्ट खुला दे दी विफाक। अभी मैंने कल एक क्लिप देखा जिसमें कह रहे हैं कि शरई अदालत ने इस खुला को वैलिड माना है। एक आदमी की बीवी को कोर्ट ने खुला दी, उसने विफाकी शरई अदालत में केस फाइल कर दिया कि ये मैं चूंकि इस खुला पे राज़ी नहीं हूँ, मैं बीवी के पूरे हुकूक अदा कर रहा हूँ, लिहाजा ये खुला कलदम है। अब कानून ये है कि विफाकी शरई अदालत में अगर आप केस फाइल करते हैं और विफाकी शरई अदालत सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत करार दे दे तो कानून ये है कि फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कलदम होगा। लेकिन हमारी विफाकी शरई अदालत ने उस खुला को कलदम नहीं करार दिया बल्कि वैलिड करार दिया। इससे पता चलता है विफाकी शरई अदालत भी माशाअल्लाह फारिग हो चुकी है। विफाकी शरई अदालत भी क्या हो चुकी है? फारिग। एक काम विफाकी शरई अदालत ने करके ये समझा कि हमने कोई बहुत बड़ा तीर मारा है। वो काम ये किया कि पहले लॉ ये बन गया था कि खुला औरत को मिलेगा, महर वापस नहीं करेगी। विफाकी शरई अदालत ने क्या किया कि नहीं, महर वापस देना पड़ेगा। मुझे जब पता चला मैंने कहा यार तुम ये भी ना करते तो अच्छा था, इस तकल्लुफ की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। असल तो इस पे एतराज बनता है कि औरत को यकतरफा खुला, ये तो बिलिजमा बातिल है। निकाह खत्म करने का हक अल्लाह ने किसको दिया है? मर्द को दिया है। ये इतनी दो और दो चार की तरह क्लियर बात है ना कि ये जो मजहब कुछ अहले हदीस हैं जो कह रहे हैं अदालत का खुला सही होता है, ये ऐसे ये इसका मतलब इनको इस्लाम की अलिफ बे भी नहीं आती है, कॉमन सेंस भी नहीं है। अलिफ बे तो दूर की बात, कॉमन सेंस की एक मैं बात करता हूं, ये आप गौर से इधर तवज्जो, फिर ये खत्म करते हैं अपना ये मसाइल का सेशन। कॉमन सेंस की एक बात देखो, मुता टेम्परेरी शादी होती है, वो इस्लाम में हलाल है या हराम है? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। मेरा ये क्लिप बहुत ज्यादा चलाना ताकि वकीलों को पता चले कि विफाकी शरई अदालत 100 दफा भी फैसला कर देना कि ये खुला जो कोर्ट दे रही है ये सही है, फिर भी उसके फैसले पर 101 दफा लानत भेजते हैं हम, क्योंकि इसके लिए शरीयत का इल्म जरूरी नहीं है। इसके लिए खोपड़ी अगर किसी के पास हो ना, किसी जज के पास अकल हो, वो भी ये कभी इस अदालती खुला को सही नहीं करार दे सकता। जरा सी भी सेंस होगी ना किसी वकील में या जज में, चाहे वफाकी शरई अदालत का जज हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज हो, या कोई भी वकील हो, कोई भी मुफ्ती हो, कोई भी मजहबी स्कॉलर हो, थोड़ी सी अकल चाहिए इसके लिए, ये समझने के लिए कि ये जो कोर्ट खुला दे रही है जिसमें जुल्म भी साबित नहीं होता, जुल्म को गवाहों से भी साबित नहीं किया जा सकता, बस उसमें यह होता है कि औरत सिर्फ ये कहती है मैंने इसके साथ नहीं रहना, इस बेस पे जो खुला देती है, इस खुला की बात कर रहा हूं, और उसमें शौहर राजी नहीं होता। ये खुला का कलदम होने के लिए शरीयत का इल्म होना जरूरी नहीं है, इसके लिए थोड़ी सी सेंस होना, वो भी आदमी कहेगा इसकी कोई हैसियत नहीं है। अब ये कैसे इसको समझें? इस्लाम में मुता हलाल है या हराम है? मुता में पता है क्या होता है? 1 महीने की शादी, 15 दिन की शादी, 1 घंटे की शादी। उसमें शादी में क्या होता है? आपने मुता किया 2 गवाहों की मौजूदगी में कि मैं इस औरत के साथ को अपनी 1 महीने के लिए इससे एग्रीमेंट कर रहा हूं कि ये मेरी बीवी रहेगी 1 महीने के लिए। ये है टेम्परेरी शादी, 1 महीने के लिए हो रही है। इसमें भी वो औरत पाबंद होती है कि कम से कम 1 महीना आपके साथ रहेगी। 1 महीने के बाद उसको राइट होगा कि वो 1 महीने के बाद वो आजाद है। इसको इस्लाम ने हराम करार दिया है, और हजरत उमर ने कहा जो मुता करेगा रजम करूंगा, जिना वाली सजा दूंगा। ये जो कोर्ट वाला खुला है ना, ये 1 महीने के लिए भी नहीं, 1 सेकंड के बाद भी औरत को राइट है कि शौहर से टाटा करके चली जाए। इस शादी पे तो इस्लाम 100 दफा लानत भेजेगा कि जिस शादी में औरत को 1 महीने तक भी बाउंड नहीं है। मुता में कम से कम 1 साल, 1 महीना, 1 हफ्ता तो बाउंड है ना। यहां तो कोर्ट क्या कर रही है, इधर आपकी शादी हुई, 1 रात गुजारी
عورت کو اگلے دن سے حق حاصل ہے کہ وہ ٹاٹا کر کے چلی جائے. یہ تو متا سے بھی زیادہ لانتی عمل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ نہیں یاری میرا خیال ہے. یعنی وہ ٹیمپریری شادی حرام ہے, اور یہ شادی حالانکہ وہ ٹیمپریری کم از کم 1 مہینے تک تو وہ باؤنڈ ہے, یہاں 1 سیکنڈ کے لیے باؤنڈ نہیں ہے. آپ کا نکاح ہوا, اگلے دن عورت کہتی ہے کورٹ سے مجھے نہیں رہنا, کورٹ کہتی ہے ٹھیک ہے یہ ڈاکومنٹ پکڑو, پتلی گلی سے نکلو. اس کا مطلب اس میں عورت 1 سیکنڈ کے لیے بھی باؤنڈ نہیں ہے. تو جس میں 1 مہینے کے لیے باؤنڈ ہو رہی ہے وہ زنا ہے, اور 1 سیکنڈ کے لیے بھی باؤنڈ نہیں ہو رہی وہ شرعی خلا ہے. نہیں آ رہا سمجھ میں میرا خیال؟ ابے بھائی وہ تو زنا متا سے بھی بدتر چیز ہے. وہ متا میں کم از کم 1 مہینے تک تو وہ پابند ہے نا. اور یہ وفاقی شرعی عدالت کیا کہہ رہی ہے؟ یہ کیا ہے؟ اسلامی. یہ فارغ لوگ ہیں بھائی, تبھی ہم کہتے ہیں تقلید ائمہ اربعہ کی تقلید کرو, کیونکہ ورنہ نہیں کرو گے نا مذاہب اربعہ کی تقلید, ان فنٹروں کی تقلید کرنی پڑے گی آپ کو, یہ ان محققین کی جو اس زمانے کے محققین ہیں. تو متا میں کم از کم 1 مہینہ 2 مہینہ 1 ہفتہ عورت باؤنڈ ہوتی ہے, ایگریمنٹ کا حصہ ہے. میں نہیں جا سکتی, شادی ہماری 1 مہینے کے لیے ہوئی ہے. مرد کے پاس رائٹ ہوتا ہے جب چاہے چھوڑ دے. لیکن یہ جو آج کل نکاح ہو رہا ہے نا, آپ جو کہہ رہے ہو کہ عورت کو ہر وقت رائٹ ہے, اس کا مطلب اسلام نے تو جس نکاح کو حلال کیا وہ متا سے بھی بدتر ہو گیا بھائی, کیونکہ اس میں تو ہر وقت یہ رائٹ دے دیا اسلام نے. پھر متا کا مطلب کیا ہوا؟ متا میں جو معاہدہ ہوا تھا 1 مہینہ رہوں گی, وہ 1 مہینے تک پابند ہے, اور جو نکاح ہے اس میں 1 مہینے کے لیے بھی پابند نہیں ہے. اس میں ہر وقت اس کے پاس یہ رائٹ ہے. ہمارے پاس کیس آ رہے ہیں, شادی ہوئی رخصتی سے پہلے ہی عورت نے کورٹ سے خلا لے لیا, شادی ہوئی رخصتی کے اگلے دن عورت نے کورٹ سے خلا لے لیا, شادی ہوئی 1 مہینے بعد عورت نے کورٹ سے خلا لے لیا. کورٹ کہتی ہے وہ والا بھی ٹھیک ہے, یہ والا بھی ٹھیک ہے, اگلا والا بھی ٹھیک. شادی ہوئی 3 بچوں کے بعد عورت نے کورٹ سے خلا لے لیا, وفاقی شریعت کہہ رہی یہ بھی ٹھیک. صحیح ہے نا؟ سارے جتنے بھی 6 بچوں کے بعد بھی ٹھیک, 6 بچوں سے پہلے بھی ٹھیک, بچے سے پہلے بھی ٹھیک, 1 مہینے بعد بھی ٹھیک, 1 سیکنڈ بعد بھی ٹھیک. اس کا مطلب اسلام میں نکاح کوئی پائیدار رشتہ ہے ہی نہیں. ہر وقت دونوں کے پاس یہ رائٹ ہے, جب چاہیں جس کو چھوڑ دیں. تو میں کہتا ہوں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں اور میاں بیوی میں پھر وہ باریک لکیر کیا ہے جس سے پتا چلے کہ یہ میاں بیوی ہیں اور یہ کیا ہے؟ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ. آپ کہہ سکتے ہو فرق یہ ہے کہ اس کو شوہر کہا جاتا ہے, اس کو بوائے فرینڈ کہا جاتا ہے. تو کیا مطلب اگر شوہر کو بوائے فرینڈ کہہ دو تو بوائے فرینڈ کو شوہر کہہ دو تو پھر وہ شوہر بن جائے گا؟ یہ نہیں ہوتا. نکاح میں اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں بیسک فرق, اور متا میں فرق ہی یہی ہے کہ متا میں 1 مہینے بعد اگر ایگریمنٹ ہوا ہے 1 مہینے بعد عورت کے پاس رائٹ ہوگا چلی جائے, اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں ہر وقت عورت کے پاس رائٹ ہوگا کہ شوہر کو یعنی اپنے بوائے فرینڈ کو چھوڑ دے. نکاح میں عورت کے پاس رائٹ ہوتا ہی نہیں ہے کہ وہ چھوڑ دے شوہر کو, یہ ہے ہی نہیں. یہ رائٹ کس کے پاس ہے؟ مرد کے پاس. ایک طرف سے باؤنڈ ہو جاتی ہے عورت, اسی کو اٹ از کالڈ نکاح, اس کو شادی کہتے ہیں. یہ بیسک فرق ہے. اب اس میں آپ کو لگے کہ یہ اسلام نے ظلم کیا, عورت کو حق نہ دے کے, آپ کو لگے آپ اسلام چھوڑ دو آپ اسلام. کوئی ضرورت نہیں ہے اسلام کو کہ اسلام آپ کو ایک ایک چیز کی لاجک سمجھائے, چھوڑ دو آپ اسلام. لیکن اسلام کو تبدیل کرنے کی کوشش مت کرو. اسلام میں عورت آتی اپنی مرضی سے ہے, جائے گی شوہر کی مرضی سے. شوہر ڈیورس دے گا, 1 طلاق 2 طلاق کے بعد اس کو رائٹ ہے رکھنے کا, تیسری کے بعد اس کے رائٹ نہیں ہے تو 3 طلاقوں کے ساتھ چھوڑے گا. اور خلا یہ دونوں طرف کا ایگریمنٹ ہے. جب تک قرآن کہتا ہے دونوں راضی نہیں ہوں گے. خلا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عورت شوہر سے مطالبہ کر رہی ہے کہ مجھے میرے نکاح سے آزاد کر دو, اور شوہر اس کی اس پیشکش کو قبول کر رہا ہے. کس کے بدلے میں؟ مہر کے بدلے میں. تو یہ بارگیننگ سے ہوگا آپس کے. اس میں کورٹ کا کام یہ ہے کہ دونوں کو ایگری کروانا, کہ شوہر کو راضی کروانا کہ تم چھوڑ دو. اگر وہ نہیں چھوڑتا تو پھر خلا نہیں ہوگا. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں جج صرف اپنی بیوی کو چھوڑ سکتا ہے, دوسروں کی بیویوں کو چھڑوانے کا, نکاح ختم کرنے کا جج کے پاس رائٹ نہیں ہے. یہ رائٹ اللہ نے میرے باپ کو نہیں دیا, میری ماں کو نہیں دیا, جج کو کیسے دے دیا یہ رائٹ؟ میں ججوں کو بولتا ہوں تم خدا کے عذاب سے ڈرو یار, تم کچھ کر, فائل کو واپس کر دیا کرو. بولو بھائی یہ ہم زنا کا دروازہ نہیں کھول سکتے, ہم یہ کیس ہی نہیں لینا, ہم نے سپریم کورٹ میں لے کے جاؤ. وکیل کے پاس جب یہ کیس آئے, وکیل بولے میں نے کوئی زنا کا اڈا کھولا ہوا ہے, تو اس کی بیوی ہے, میں تیرے کو کسی اور کی بیوی بنا دوں.
حرام خورو, تم جہنم میں الٹے لٹکے ہوئے ہوگے. اس قانون کے خلاف آواز اٹھاؤ بغیر تو. زنا کا اڈا کھول دیا ان لوگوں نے, یہ کچھ بھی نہیں ہے. اس پہ تو رجم بنتا ہے, سزا بنتی ہے کہ کسی عورت سے مرد سے نکاح کرے گی اس کو تو اصولی طور پہ تو رجم کرنا چاہیے اس کو. اس پہ وفاقی شرعی عدالت کے کبھی کلپ چلائے جا رہے ہیں, مجھے نہیں پتا وفاقی شرعی عدالت نے دیا ہے کہ نہیں دیا, لیکن دیا ہے 100 دفعہ اس فیصلے پہ لعنت, کیونکہ یہ کامن سینس کے بھی خلاف ہے, قرآن و سنت کے تو خلاف ہے ہی. اور اہل حدیثوں سے بولتا ہوں, خدا کے عذاب سے ڈرو, تمہارے اندر تحقیق کی صلاحیت ہے تو تحقیق کر کے کیا کرو, ورنہ مجتہدین کی تقلید کرو بھائی. وہ قاری خلیل الرحمان کا بھی کلپ آیا ہوا ہے تھوڑی دن پہلے, وہ خلا کے بارے میں, عورت کا رائٹ ہے کورٹ سے لے سکتی ہے. تمہیں کیا, تمہیں خلا کی اسپیلنگ آتی ہے؟ خلا کہتے کس کو ہیں؟ کتابیں اٹھا کے دیکھو, قرآن و سنت کی تفسیر اٹھا کے دیکھو, جو منہ میں آئے بیٹھ کے چلا دیتے ہو. مجھے قاری خلیل سے کوئی ذاتی بغض نہیں ہے, لیکن اس کلپ کی وجہ سے کتنے گھروں میں آگ لگی ہے. وہ جہلم والی سرکار نے بھی چلا دیا, 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ نہیں, میں نے کہا مسٹیک, وہ بار بار چلاتا رہا. کتنے گھروں میں آگ لگی ہے, کتنے گھروں میں طلاقیں ہو رہی ہیں کہ عورت کے پاس بھی رائٹ ہے. نہیں ہے رائٹ عورت کے پاس, آئے گی اپنی مرضی سے, جانے میں اس کی مرضی نہیں ہے. شوہر چھوڑے گا تو کہیں اور شادی کرے گی, نہیں تو نہیں. ہاں بار بار کہتا ہوں, ظلم اگر کر رہا ہے وہ ایک الگ کہانی ہے, نان نفقہ ہی نہیں دے رہا, لٹکا کے چھوڑ کے چلا گیا ہے بیرون ملک, پوچھتا ہی نہیں ہے, وہ ایک الگ کہانی ہے, اس میں تو تنسیخ نکاح ہے. ہم نارمل میاں کی بات کر رہے ہیں, تو یہ نہیں ہے. پھر عورت کہ مجھے پسند نہیں ہے, میں نہیں رہنا چاہتی. بھائی آپ کو پسند ہے یا نہیں ہے, یہ باتیں پہلے سوچنے کی تھی, اب آپ کو اس کو پسند کرنا پڑے گا. یہ ضرور ہے کہ اگر عورت شوہر سے علیحدگی لینا چاہتی ہے, ہم شوہر کو مشورہ ضرور دیں گے کہ چھوڑ دو. جیسے جمیلہ بنت ثابت, صحیح بخاری کی حدیث ہے, نبی کے پاس آئیں کہ میں اپنے شوہر سے خلا لینا چاہتی ہوں, مجھے پسند نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شوہر کو بولا کہ ان کو کیا کرو, چھوڑ دو. نبی نے نکاح ختم نہیں کیا. یار پیغمبر نہیں کر رہے کسی کا نکاح ختم, پیغمبر سے بڑا اونچا مقام کس کا ہوگا؟ کیوں نہیں کر رہے؟ ان کو پتا ہے بھائی بیوی کس کی ہے, حضرت ثابت کی زوجہ ہے, تو حضرت ثابت سے کہہ رہے ہیں چھوڑ دو. حضرت ثابت نے کہا چھوڑ دیا میں نے, ٹھیک ہے, ڈیورس دے دی ان کو اور باغ واپس لے لیا. تو جب پیغمبر کسی کی بیوی کو طلاق نہیں دلوا رہے, جج کون ہوتا ہے بھائی؟ جج کون ہوتا ہے؟ تبھی حضرت جمیلہ بنت ثابت نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آپ میرا نکاح ختم کر دیں, مجھے شوہر سے خلا دلا دیں, شوہر دے گا خلا. تو شوہر کے پاس آئیں, نبی نے ان کے شوہر کو بلایا اور شوہر کو کہا کہ چھوڑ دو, نہیں رہنا چاہتی. اگر شوہر کہتے میں نہیں چھوڑ رہا, تو آپ کہتے بھائی ٹھیک ہے جاؤ پھر گزارا کرو. مشورہ تو یہی دیا جائے گا. کوئی عورت نہیں رہنا چاہتی شوہر کے ساتھ, تو مشورہ ہم یہی دیتے ہیں اس کو کہ چھوڑ دو اس بیوی کو, لیکن وہ نہیں چھوڑے تو نہیں چھوٹے گی وہ, کیونکہ اس طرح اگر چھوٹنا شروع ہو جائے تو یہ تو پھر بھائی یہ سارا نظام برباد ہو جائے گا, پورا ایک خاندانی سسٹم. یہاں پھر وہی سوال آتا ہے, پھر شوہر کے پاس یہ رائٹ کیوں ہے؟ وہ بھی تو جب چاہے چھوڑ سکتا ہے. اس کا میں بیانات میں کئی بار جواب دے چکا ہوں. فی الحال یہ جواب کہ رائٹ ہے شوہر کے پاس, اس میں حکمت کیا ہے آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے, اسلام یہی کہتا ہے. تو آپ چھوڑ دو اسلام کو. جہاں اتنے سارے کافر ہیں, 2-4 اور بھی کافر ہو جائیں تو ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا, لیکن اسلام کو آپ چینج نہیں کر سکتے. اسلام اس خلا کو زنا کہتا تھا, زنا کہتا ہے, زنا کہتا رہے گا. اور میں بھی کہتا تھا اس خلا کو زنا تھا, زنا ہے اور زنا رہے گا, جب تک کوئی ویلڈ ریزن ثابت نہ کی جائے. ویلڈ ریزن ہو تو پھر ہم نے بھی بہت سارے خلوں کو لکھا ہے کہ یہ شرعی طور پر. آج ایک خاتون کا کیس میرے پاس آیا, میں نے کہا آپ کا ویلڈ پوائنٹ ہے, یہ جو شوہر کی طرف سے اتنا ظلم زیادتی ہو رہی ہے, یہ ویلڈ پوائنٹ ہے, اس بیس پہ آپ کورٹ سے خلا لے سکتی ہو, لیکن پہلے آپ مدرسے میں فتویٰ دائر کر دو کہ وہ آپ کو شرعی طریقہ بتا دیں گے. تو آپ گواہ لے کے جاؤ, بتاؤ, ثابت کرو بھئی یہ ظلم میرے اوپر ہو رہا ہے, اور یہ ویلڈ پوائنٹ آج ہی کی بات ہے, اثر کی بات. یہ نہیں کہ ہم نے خواتین کو لاوارث چھوڑ دیا ہے, لیکن یہ بھی نہیں ہوتا کہ شادی ہو گئی تو پھر آج ان کو جمشید پسند آ رہا ہے, یہ والا نہیں. کورٹ سے خلا لیا جمشید. پھر انہوں نے کہا یار آج کا وہ جو ابھی ایک ٹک ٹاکر کے ساتھ یہی ہوا نا, ایک ٹک ٹاکر نے پہلے کسی کی بیوی تھی, میاں ہو گیا غریب, کیونکہ اس کے پاس پیسہ آ گیا. ٹک ٹاکر لڑکی تھی, حسن و جمال کی نمائش, میاں صاحب بھی بغیرت بنے ہوئے تھے, بیوی آ رہی ہے میڈیا پہ تو پیسہ بھی آ رہا ہے, یہ نہیں پتا تھا پیسہ کے ساتھ جمشید بھی آ رہا ہے, وہ بھی تیری بیوی کو دیکھ رہا ہے, وسیم بھی آ رہا ہے, غفار بھی آ رہا ہے, ستار بھی آ رہا ہے, سب آ رہے ہیں. تو ایک بڑا پیسے والا آدمی تھا, اس نے اس لڑکی سے رابطہ کیا کہ تم میرے سے شادی کر لو, میرے پاس پیسہ بہت ہے. اس نے کورٹ سے خلا لیا, اس کو ٹاٹا کر کے اس سے شادی کی. تھوڑے دنوں کے بعد اس کو اس سے بھی زیادہ مالدار نظر آیا, ٹاٹا کیا, اس سے شادی کی.
تو یہ شادی تھوڑی ہے, یہ کیا ہو رہا ہے بھائی, یہ زنا ہو رہا ہے. تو اس لیے یہ متع والی مثال یاد رکھیں کہ جس نکاح میں عورت کم سے کم 1 گھنٹہ 1 مہینے تک پابند ہے وہ تو زنا ہو رہا ہے, اور جہاں 1 سیکنڈ کے لیے بھی پابند نہیں ہے وہ نکاح نہیں, وہ تو متع سے بھی کوئی بدتر چیز ہے. تو اس لیے اسلام نہیں عورت کو باؤنڈ کرتا ہے, آپ نہیں کو شوہر کے ساتھ رہنا پڑے گا آپ کو. کوئی سوال پوچھ رہے تھے بھائی؟ ہاں, کہ متع میں جو ہے 1 مہینے کی جو ہے نا مدت ہے اور وہ پورا آپ نے ایگریمنٹ نبھانا ہے. تو لبرل اور سیکولر کی جو ان سے منسلک طبقات کے لوگ ہیں, تھوڑا قریب کریں نا, وہ اس طبقے سے منسلک جو لوگ ہیں وہ جو اس خلا کے حق میں بولیں گے, وہ سامنے سے یہ دلیل بھی تو پیش کر سکتے ہیں کہ چونکہ متع میں یہ ایگریمنٹ اس مدت تک کے لیے ہوتا ہے تو اس وجہ سے ہم نے نبھانا ہے. نکاح میں چونکہ کوئی مدت نہیں ہوتی نا, تو اس لیے جو ہے عورت کے پاس یہ رائٹ ہو سکتا ہے کہ وہ خلا کبھی بھی لے لے. بہترین سوال کیا بھائی. کہہ رہے ہیں کہ میرے اس بیان پہ کچھ لوگ اعتراض کر سکتے ہیں کہ متع میں تو چونکہ عورت ایگریمنٹ کر چکی ہے نا کہ 1 مہینے تک کی پابند ہے وہ, جبکہ نکاح میں تو سرے سے کوئی ایگریمنٹ ہوتا ہی نہیں, لہٰذا 1 منٹ کے لیے بھی پابند نہیں ہے وہ, جب چاہے خلا لے لے. اس کو سمجھیں, اس اشکال کو اس کا جواب سمجھیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس متع میں کم سے کم 1 مہینے تک وہ پابند ہے ایگریمنٹ کی وجہ سے, فوراً کہیں نہیں جا سکتی, کم سے کم 1 مہینے کی پابند ہے, وہ تو اسلام نے حرام کر دیا. اور جس نکاح میں 1 سیکنڈ کے لیے بھی پابند نہیں ہے وہ والا نکاح کیسے حلال ہو جائے گا؟ نہیں, حرام ہے, متع حرام ہے. نہیں, دیکھو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس لیے حرام ہے کہ 1 مہینہ تو دونوں پابند ہیں نبھانے کا. نہ, دیکھو اسلام کسی چیز کو حرام اس لیے تھوڑی کہے گا کہ 1 مہینے تک تو پابند ہیں. حرام نکاح اور زنا کو جو چیز ایک دوسرے سے جدا کرتی ہے وہ کیا ہے؟ زنا میں کوئی کسی کا پابند نہیں ہوتا اور متع میں 1 مہینے کا پابند ہوتا ہے. تو اسلام کہتے ہیں شادی 1 مہینے کے پابندی سے نہیں, شادی پوری زندگی کی پابندی سے ہوتی ہے. تو اس کے باوجود جو ٹیمپریری نکاح ہے, چونکہ اس میں پوری زندگی کے لیے باؤنڈ نہیں ہو رہی ہے, اس لیے اس ٹیمپریری نکاح کو زنا قرار دیا گیا. تو جس ایگریمنٹ میں, جس نکاح میں 1 سیکنڈ کے لیے بھی پابند نہیں ہو رہی, وہ متع سے بھی بدتر نکاح ہوگا پھر وہ. یعنی متع کے حرام ہونے کی وجہ کیا ہے کہ بھائی عورت تو پوری زندگی کے لیے پابند ہوتی ہے کہ شوہر کے نکاح میں رہے, یہ 1 مہینے کے بعد کیوں, 1 مہینے کی شادی کیوں ہو رہی ہے, حالانکہ وہ 1 مہینے تک پابند ہے. اور یہ جو عدالتی خلا ہے اس میں تو 1 سیکنڈ کے لیے بھی پابند نہیں ہے. تو یہ ایک طرف سے تو پابندی ہے نا. حلالہ کیوں حرام ہے؟ حلالہ جو ایگریمنٹ کا حلال ہے وہ کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ اس میں یہ معاہدہ ہوتا ہے کہ ہم بستری کے بعد 1 دن یا 2 دن یا 1 مہینے کے بعد عورت کو چھوڑ دیا جائے گا, یہ ایگریمنٹ ہوتا ہے. اس ایگریمنٹ کی وجہ سے وہ شرعی نکاح بھی لعنتی عمل بن گیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے شریعت کوئی ایسا ایگریمنٹ چاہ ہی نہیں رہی ہے کہ اس میں عورت کو چھوڑنے پر مرد پابند ہو جائے, یہ چاہ ہی نہیں رہی ہے. اور یہاں کیا ہے, آپ نے کورٹ کے ذریعے اس کو شادی سے پہلے ہی رائٹ دے دیا کہ جہاں بھی جب بھی شادی کرو گی ہر وقت تمہیں علیحدگی کا رائٹ تمہارے پاس رہے گا. تو یہ متع سے بدتر بنا دیا آپ نے نکاح کو. میں سمجھا پایا ہوں اپنی بات؟ ہاں نا, متع میں تو اچھا شیعہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ متع اس لیے جائز ہے کہ زنا بغیر گواہوں کے ہوتا ہے, متع گواہوں کے ساتھ ہوتا ہے. بھائی زنا گواہوں کی موجودگی میں کر لو, اس میں کیا جا رہا ہے؟ فرق یہی ہے زنا میں اور نکاح میں کہ زنا میں وہ طوائف پابند نہیں ہوتی. اور ہم متع کو بھی حرام کیوں کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں دیکھو کہ اگر ٹیمپریری جو نکاح ہوتا ہے جس میں کچھ وقت کے لیے ہوتا ہے, یہ اگر حلال ہو گیا نا تو زنا کا چوپٹ دروازہ کھل جائے گا. آپ کو کسی طوائف سے منہ کالا کرانا ہے تو آپ کہو گے بھائی ایسا ہے کہ میں 2 دوست لے کر آتا ہوں, وہ دونوں متع کا ایگریمنٹ کر رہے ہیں, ان کی موجودگی میں تم سے متع کا ایگریمنٹ کروں گا 1 رات کا, 1 رات تک تم میری پابند ہو. تو یہ تو وہی ہو گیا نا زنا. تو بڑی جو بنیادی فرق ہے نکاح میں اور زنا میں کہ نکاح میں جب عورت آئے گی تو ہمیشہ کے لیے باؤنڈ ہو گئی وہ. اب جب تک آپ اس کو ڈیورس ایک شرعی طریقے سے اس کو چھوڑنے کا طریقہ اختیار نہیں کریں گے کہیں نہیں جائے گی وہ. یہ بیسک بنیادی فرق ہے. اور زنا میں وہ پابند نہیں ہے. تو آپ نے نکاح میں بھی اس سے پابندی سے آزاد کر لیا, تو زنا میں اور نکاح میں فرق کیا ہو گیا؟ ختم. اب 2 آدمیوں کی موجودگی میں ایک آدمی نے کسی خاتون سے
اب یہ مثال سے بات سمجھاتا ہوں, یہ آخری مثال ہے بس. دیکھو, آپ کا کسی طوائف سے اللہ نہ کرے منہ کالا کرنے کا دل چاہ رہا ہے, طوائف سے آپ کا منہ کالا کرنے کا دل چاہ رہا ہے, لیکن آپ نے تبلیغ میں 4 مہینے لگے ہوئے, آپ نے کہا اللہ کا خوف ہے میرے میں یہ منہ کالا نہیں کر سکتا, اس کو ہم یوں کرتے ہیں کہ 2 گواہوں کی موجودگی میں ہم نکاح کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, کسی بھی مفتی سے پوچھو گے وہ کیا کہے گا, یہ نکاح ویلڈ ہے اور حلال ہے. یہی تو کہتے ہیں بھائی, زنا کے بجائے کیا کر لو, نکاح کرو. لیکن وہ طوائف کہتی ہے تم اگر نکاح کر لو گے پھر تو ڈیورس کا حق تمہارے پاس آ جائے گا, پھر میں کہیں اور تو منہ کالا کر نہیں سکوں گی. تو آپ کہتے ہیں اچھا پھر ایسا کرتے ہیں کہ 1 گھنٹے کا نکاح کر لیتے ہیں. تو یہ کیا ہے, متع ہے نا, یہ حرام ہے. اس سے زیادہ آسان طریقہ یہ کہ کوئی بات نہیں, نکاح کر لیتے ہیں, جب چاہو تمہیں پسند نہ ہو کورٹ سے جا کے کیا لے لینا, کیس فائل کرنا, علیحدگی لے لینا. وہ جو پہلے 2 ہو رہے تھے نا, وہ تو پھر بھی کچھ ایگریمنٹ کر کے اور باتیں, یہ تو کورٹ نے بغیر ایگریمنٹ کے ہمیشہ کے لیے عورت کو کہہ دیا کہ 1 رات بھی گزارنی ہو کسی آدمی کے ساتھ تو گزار لینا 2 گواہوں کی موجودگی میں نکاح کر کے, کیونکہ ہر وقت تمہارے پاس گھر سے بھاگنے کا آپشن رہے گا. تو مطلب اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ یار یہ اسلام اس بےہودگی کی اجازت دے گا, اس بےہودگی کی اجازت دے گا اسلام؟ بیوقوفوں والے قانون مسلط کر دیے ہمارے اوپر. بکواس کرتے ہیں ڈاکٹر, کہتے ہیں ڈیلیوری کے بعد کم از کم اتنا گیپ ہونا چاہیے, یہ نیچرل ہے, جتنا گیپ نیچر نے متعین کیا ہے وہ آٹومیٹیکلی ہوتا ہے. انسان میڈیکلی انسان میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے, یہ خوب سمجھ لو. یہ ڈیلیوری پریگنینسی صرف انسانوں میں نہیں ہوتی, جانوروں میں بھی ہوتی ہے. تو اب ہم جب یہ مثال دیتے ہیں کہ وہاں کتنا گیپ کیا جاتا ہے, تو لوگ کہتے ہیں دیکھو عورتوں کو جانور سے تشبیہ دے رہے ہیں. بھائی ہم کہتے ہیں کہ جانوروں کو بھی خوراک کی ضرورت ہے, انسان بھی میڈیکلی حیوان ہی ہے, لہذا اس کو بھی خوراک کی ضرورت ہے. تو کیا مطلب انسان کو میں گدھے گھوڑے سے تشبیہ دے رہا ہوں؟ میں نے ایک بیان میں کہا تھا کہ بھینس کے تو آپریشن کے بغیر بچے ہوتے ہیں, بکریوں کے بھی آپریشن کے بغیر. ہماری عورتوں پہ ہی شامت کیوں آئی ہوئی ہے, ہر تیسری چوتھی عورت کے آپریشن سے بچہ ہو رہا ہے. تو خواتین نے کہا ہمیں بھینس اور بکری سے تشبیہ دے رہے ہیں. میں آپ کو بھینس اور بکری سے تشبیہ نہیں دے رہا. پھر اگر آپ بھینس ہے تو ہم بھینسے ہو گئے, پھر کیا خیال ہے, پھر تو ہم اپنے آپ کو بھی برا بھلا کہہ رہے ہیں. تو یہ میڈیکل دواؤں کا سب سے زیادہ تجربہ چوہوں پہ کیا جاتا ہے. چوہوں پہ تجربہ کر کے پھر ستار بھائی کو کھلائی جاتی ہے. اب ستار بھائی کہ مجھے چوہا سمجھا ہوا ہے کیا ہے؟ نظام ہاضمہ جو ہے نا مینڈک اور انسان کا سیم ہے. اب جو بھی نظام ہاضمہ میڈیکل میں پڑھتے ہیں, ہم نے بھی پڑھا ہے, تو وہ مینڈک کا آپریشن کے, یہ اس کا پیٹ اور وغیرہ وغیرہ. اب کوئی جمشید کیا ہے کہ ہم کو کیا مینڈک سمجھا ہوا ہے تم لوگوں نے, ڈاکٹروں نے, جو مینڈکوں پہ تجربے کر کے ہم پہ تجربے کرتے ہو, تو یہ بیوقوفوں والی بات ہوگی. تو اس طرح جانوروں میں بھی یہ پروسیس سے گزرتے رہتے ہیں, عمریں نکال جاتے ہیں, صحیح ہے نا, پوری زندگیاں, اور صحت رہتے ہیں. بلکہ جن جانوروں میں مادہ پریگننٹ نہیں ہوتی ان میں فیٹ آ جاتا ہے, ان میں 20 قسم کی بیماریاں آ جاتی ہیں. ان کی صحت کے لیے ضروری ہے, ایسے انسان کی صحت کے لیے بھی ضروری ہے. تو اس لیے یہ اسلام کا ٹاپک نہیں ہے, تو میڈیکل سائنس کا. اسلام نے تو اس کو موٹیویٹ کر دیا, کیونکہ اسلام اور فطرت ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں. تو یہ ایسی بات ہے بیکار قسم کی, فضول. ایک اور آخری بات, کسی نے کہا, یہ مفتی صاحب نے کہا کہ 13 سال کی بچی کی شادی, ہائے ہائے ظلم ہے, ظلم ہے, ظلم ہے, اتنی سی بچی کہاں پریگننٹ ہو بھائی آپ کیوں فرضی طور پر باتیں, آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھ لو. 13 بچی کی رخصتی کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ وہ 13 سال کی ہے یا 18 سال کی ہے, اس سے ہے کہ وہ صحت مند ہے یا کمزور ہے. اگر 18 سال میں بھی بہت کمزور ہے تو وہ پریگنینسی برداشت نہیں کر سکتی, اور اگر 13 سال میں فل فٹ فاٹ صحت مند ہے تو یہی وقت ہے بہترین پریگنینسی کا, بچہ صحت مند پیدا ہوگا اس سے. تو اس کا تعلق کمزوری اور صحت سے ہے. تو وہ کوئی 22 سال میں بھی کمزور ہو سکتی ہے. تبھی ہم جو خواتین بہت زیادہ ویک ہوتی ہیں 24-25 سال میں بھی, ان کو بھی منع کیا جاتا ہے کہ بھائی ڈاکٹر بتا دیتا آپ پریگنینسی برداشت نہیں کر سکتی, آپ کی ہڈیاں ختم ہو جائیں گی. تو کسی کو کمزوری ہو تو ایک الگ بات ہے. السلام علیکم حضرت, ایک چیز معلوم کرنی تھی. آج کچھ ساتھی میرے بیٹھے ہوئے تھے, ان میں غیر مسلم کی ایک کال آئی. انہوں نے مجھ سے, میں ابھی حج سے فارغ ہو کے آیا ہوں الحمدللہ مئی میں, جولائی میں, تو وہ کہنے لگے کہ انہوں نے ہدیتاً آب زمزم اور کھجور مانگی. تو دوسرے ساتھی کہنے لگے کہ غیر مسلم کو شاید آب زمزم نہیں دے سکتے. کیوں نہیں دے سکتے؟ کھجور بھی دے سکتے ہیں, آب زمزم بھی دے سکتے.
یہی چیز معلوم کرنا سب کچھ دے. قربانی کا گوشت صرف زکوٰۃ فطرانہ نہیں دے سکتے غیر مسلم. انہوں نے مثال زکوٰۃ اور اس کی باقی سب صدقہ فطر, زمزم, قربانی کا گوشت, عقیقے کا گوشت, ولیمے کا گوشت سب دے سکتے ہیں غیر مسلم. جزاک. بس ایک سوال آخری لے لیتے ہیں. اٹک سے تبلیغ جماعت آئی ہوئی ہے, مسافے کی خواہش رکھتی ہے. ہاں مل لیتے ہیں انشاءاللہ. یہ پھر اتوار کو دے دیں, اگلے جمعے دے دیں.